अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। आमीन। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह सुब्हाना ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे, दीन को बेहतरीन तरीके से समझने वाला, अमल करने वाला और दूसरों तक पहुँचाने वाला बनाए। आमीन। हमारा आज का टॉपिक है अल हज वल उम्रतु फ़ी दौइल कुरानी, हज और उम्रा कुरान मजीद की रोशनी में। पहली आयत है, इस्तिताअत रखने वालों पर हज अदा करना फ़र्ज़ है। वलिल्लाहि अलन्नासी हज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला व मन कफ़र फ़इन्नल्लाहा गनियुन अनिल आलमीन। लोगों पर अल्लाह ताला का हक है कि जो इसके घर तक पहुँचने की इस्तिताअत रखता हो वो उस घर का हज करे, और जो शख्स इसके हुक्म की पैरवी से इनकार करे उसे मालूम होना चाहिए कि अल्लाह ताला तमाम दुनिया वालों से बेनियाज है। ये सूरह आल इमरान की आयत नंबर 97 है। यहाँ बताया जा रहा है कि अगर कोई हज करता है, यानी हज उस पे फ़र्ज़ है, इस्तिताअत रखता है, तो वो अपने फ़र्ज़ की अदायगी करता है और अपने गुज़श्ता गुनाहों की बख्शिश करवाता है और अपने ईमान को, अपने अमाल को ज़ाया होने से बचाता है। यानी किसी पर कोई एहसान तो नहीं करता, और अल्लाह को उसके हज की ज़रूरत नहीं है, बल्कि बंदे को ज़रूरत है कि वो अपना फ़र्ज़ अदा करे और अल्लाह की खैर व बरकत का नुज़ूल हो, गुनाहों की बख्शिश हो जाए, बुरे अंजाम से बच जाए। यानी अल्लाह सुब्हाना ताला तो बंदों की इबादत से बेनियाज है। यानी बंदे ही को अल्लाह की हर लम्हे, हर कदम पर ज़रूरत होती है। अल्लाह को बंदों की इबादत की और तवाफ़ की तो ज़रूरत नहीं है। अल्लाह के लिए कोई इबादत करने वाले जो हैं उनकी कमी है। कायनात की हर चीज़ अल्लाह सुब्हाना ताला की इताअत कर रही है, बंदगी कर रही है। सारे फरिश्ते हर वक्त इबादत में मशगूल रहते हैं। इस आयत में कहा जा रहा है जो भी अल्लाह के घर जाने की इस्तिताअत रखता है वो अल्लाह के घर जाके हज करे। इस्तिताअत में एक चीज़ रह गई थी, वो ये है कि रास्ता जो है वो भी पुरअमन हो, जानो माल जो है वो महफूज रहे। आयत में कहा गया है व मन कफ़रा, यानी इस्तिताअत के बावजूद हज ना करने वाले को कुरान ने कुफर से ताबीर किया है। लिहाजा बहुत ही ज़्यादा डरने की बात है कि अगर कोई साहिब इस्तिताअत है और वो हज जो है उसमें जल्दी नहीं कर रहा उसकी अदायगी में, तो उसको फ़ौरन अपना ये फ़रीज़ा जो है अदा करना चाहिए। अगली आयत है, हज के महीने अल्लाह ताला की तरफ से मुकर्रर किए गए हैं। हज के दौरान शहवानी अफ़आल, लड़ाई झगड़ा और दीगर तमाम गुनाह के काम हराम हैं। कर्ज लेकर या मांग कर हज अदा करना जायज़ नहीं। अल हज्जु अशहुरुम मालूमात फ़मन फ़रद फ़ीहिन्नल हज्ज फ़ला रफ़थ वला फ़ुसूक़ वला जिदाल फ़िल हज्जि वमा तफ़अलू मिन ख़ैरिन यअलमुहुल्लाह वतज़व्वदू फ़इन्न ख़ैरज़्ज़ाति तक़वा वत्तक़ूनी या उलिल अलबाब। हज के महीने सबको मालूम है। जो शख्स इन महीनों में हज की नियत करे उसे ख़बरदार रहना चाहिए कि हज के दौरान उससे कोई शहवानी अमल, कोई शहवानी फ़ेल, कोई गुनाह और कोई लड़ाई झगड़े की बात सरजद ना हो, और जो नेक अमल करे
وہ اللہ کے علم میں ہوگا۔ حج سفر کے لیے ذات راہ ساتھ لے کر نکلو، اور سب سے بہتر ذات راہ جو ہے وہ تقوی ہے، سوال کرنے سے بچنا ہے۔ بس اے ہوش مندو، میری نافرمانی سے پرہیز کرو۔ یہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 197 ہے۔ یہاں سب سے پہلے کہا جا رہا ہے کہ حج کے مہینے سب کو معلوم ہیں۔ حج کے مہینے جو ہیں وہ شوال، ذی القعدہ اور ذی الحج کے پہلے 10 دن ہوتے ہیں۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ حج کے دوران یعنی جب احرام پہن لو تو اس کے بعد جب تک حج کے تمام مناسک ادا نہ ہو جائیں، کوئی شیطانی عمل، کوئی گناہ، کوئی لڑائی جھگڑا، ان سب سے بچو۔ یعنی لڑائی اور گناہ کے جو کام ہیں وہ تو عام حالات میں بھی منع ہیں، لیکن حالت احرام میں یہ کام جو ہوتے ہیں بدرجہ اولیٰ منع ہیں، یعنی ان کا پھر گناہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے نیک عمل کرو، اللہ کے علم میں ہے، یعنی اخلاص کے ساتھ کرو، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ کرو، ریاکاری اور دکھاوے کے لیے نہ کرو، صرف اللہ سے اجر چاہنے کے لیے پوشیدہ صدقہ کرو، اور سارے مناسک جو ہیں اخلاص کے ساتھ، تقوی کے ساتھ اور ڈرتے ہوئے کرو، قبولیت کی دعائیں کرو۔ اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ حج کے سفر کے لیے زاد راہ ساتھ لے کر نکلو، یعنی زاد راہ میں افضل تو تقوی ہے، اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ یعنی یہ نہیں کہ وہاں جا کے ہاتھ پھیلاؤ اور دوسروں پر بوجھ بنو۔ یہ اس لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ جب احرام باندھتے تو جو بھی توشہ تیار ہوتا وہ سب پھینک دیتے اور سفر کا سامان بھی نہ لیتے، اور دعویٰ کرتے کہ یہ تو ہمارا اللہ پر توکل ہے، بھروسہ ہے۔ حالانکہ توکل کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے سب اسباب اور جو بھی وسائل ہیں وہ اختیار کیے جاتے ہیں، پھر اللہ پر توکل کیا جاتا ہے۔ یہاں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ضروریات سفر اور پیسے وغیرہ ہمیں ساتھ رکھنے چاہیے، وہ حج کا سفر ہو یا کوئی بھی سفر ہو، کیونکہ یہ توکل کے منافی نہیں ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، یعنی اس سفر کے لیے خوف خدا بھی لے کر نکلو، تاکہ تم اپنی قبر میں بھی اللہ کا ڈر لے کر، خوف خدا کا نور لے کر جا سکو۔ اور سورۃ الاعراف پہ بھی ہے آیت نمبر 26 میں وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، یعنی جو پرہیزگاری کا لباس ہوتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے، یعنی خشوع و خضوع اور اطاعت و تقوی کی باطنی جو خوبیاں ہوتی ہیں، باطنی یہ لباس ہوتا ہے نا، کہا جا رہا ہے اس سے بھی خالی نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ یہ لباس اس ظاہری لباس سے بہت بہتر ہے اور نفع دینے والا ہے۔ اور جب ایک شخص اس سفر کے لیے نکلے تو احرام کے ساتھ ساتھ جب وہ تقوی لے کر ساتھ نکلے گا، اللہ کا ڈر لے کر نکلے گا، تو کیا ہوگا؟ اس کا ہر عمل خوبصورت ہو جائے گا۔ وہ جو بھی کام کرے گا اللہ کو حاضر ناظر جان کے کرے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ سے ڈرتے ہوئے کرے گا۔ پھر نہ کوئی اللہ کی نافرمانی ہوگی، نہ کوئی لڑائی جھگڑا ہوگا، نہ کسی کے ساتھ زیادتی ہوگی، بلکہ احسان کا معاملہ ہوگا ہر ایک کے ساتھ، دوسروں کو خود پر ترجیح دی جائے گی۔ لہٰذا جو افضل زاد راہ ہے وہ تقوی ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے احرام باندھنے کے بعد کسی عذر کی بنا پر حرم نہ پہنچ سکے تو حاجی یا عمرہ کرنے والا اپنی استطاعت کے مطابق ایک اونٹ یا گائے یا بکری قربانی دے کر احرام کھول سکتا ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے بیماری یا سر کی تکلیف کے باعث یوم نحر سے قبل احرام اگر کسی شخص کو کھولنا پڑے تو اسے 3 روزے یا صدقہ یا ایک قربانی دینی چاہیے۔ حرم سے باہر رہنے والے لوگ حج قران اور حج تمتع ادا کر سکتے ہیں، لیکن حرم کے اندر رہنے والے لوگوں کو حج قران اور حج تمتع کرنا منع ہے۔
حج قران اور حج تمتع کرنے والوں پر قربانی ادا کرنا واجب ہے۔ جو شخص قربانی کی استطاعت نہ رکھتا ہو اسے 10 روزے رکھنے چاہیے۔ کسی شخص کی طرف سے عمرہ یا حج کرنے کی نیت سے احرام باندھ لیا جائے تو اس حج یا عمرہ کو کسی دوسرے شخص کے نام سے نہیں کیا جا سکتا، یعنی ایک دفعہ نیت کرنے کے بعد حج کی یا عمرے کی اب اس کی ادائیگی کرنی ہوگی، اب نیت نہیں بدل سکتے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ و7 فَإِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ 10 كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ ترجمہ ہے، اور جب حج اور عمرے کی نیت کرو تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اسے پورا کرو، اور اگر کہیں روک لیے جاؤ تو جو قربانی میسر آئے اللہ کی جناب میں پیش کرو، اور جب تک قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے یعنی ذبح نہ ہو جائے اپنے سر نہ مونڈو، مگر جو شخص مریض ہو یا جس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اس وجہ سے وہ اپنا سر منڈا لے تو اسے فدیہ کے طور پر روزے رکھنے چاہیے یا صدقہ دینا چاہیے یا قربانی کرنی چاہیے۔ پھر اگر تمہیں امن نصیب ہو جائے اور تم حج سے قبل مکہ پہنچ جاؤ تو جو شخص تم میں سے حج کا زمانہ آنے تک عمرے کا فائدہ اٹھائے وہ حسب استطاعت قربانی دے، اور اگر قربانی میسر نہ ہو تو 3 روزے حج کے زمانے میں اور 7 روزے گھر جا کر یعنی پورے 10 روزے رکھے۔ یہ رعایت ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر بار مسجد حرام کے قریب نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کی خلاف ورزی سے بچو اور خوب جان لو اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یہاں کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہمیں سمجھ آتی ہیں اس آیت سے اور کچھ احادیث کی روشنی میں، آئیے ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ نمبر 1، حج اور عمرہ صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے، صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھنی ہے۔ نمبر 2، حج یا عمرے کی نیت سے احرام پہن کر نکلنے والا اگر کسی رکاوٹ یا کسی مجبوری یا کسی عذر کی وجہ سے حرم میں داخل نہ ہو سکے تو وہ حسب استطاعت قربانی کر کے احرام کھول سکتا ہے۔ نمبر 3، اگر حالت احرام میں بیمار ہو جائے یا سر میں کوئی تکلیف ہو جائے، کوئی زخم یا پھوڑا نکل آئے تو سر منڈوایا جا سکتا ہے، لیکن اب اسے فدیہ دینا ہوگا۔ فدیے کے طور پر 3 روزے رکھنے ہوں گے یا 6 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہوگا یا کھانے کے برابر غلہ صدقہ کرنا ہوگا، اور قربانی جو ہے وہ 1 بکری ہوگی، اور پھر سر منڈوایا جا سکتا ہے، ان میں سے کچھ ایک کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 4، حدود حرم سے باہر رہنے والے لوگ حج قران اور حج تمتع کر سکتے ہیں، جبکہ حدود میقات پہ رہنے والوں کے لیے حج قران اور حج تمتع کرنا منع ہوتا ہے۔ حج قران میں حج اور عمرہ دونوں کی نیت کی جاتی ہے اور ایک ہی احرام میں دونوں کیے جاتے ہیں۔ حج تمتع میں بھی حج اور عمرہ دونوں ہی کیے جاتے ہیں، لیکن پہلے عمرے کی نیت سے احرام پہنا جاتا ہے،
عمرہ کیا جاتا ہے، عمرے کے بعد احرام کھول دیا جاتا ہے، اس لیے تمتع کہا جاتا ہے کہ آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور پھر دوبارہ سے حج کے دنوں میں حج کی نیت سے احرام پہنا جائے گا۔ یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے کہ قربانی جو ہے وہ حرم کی حدود ہی میں دینی ہوگی، اپنے ملک واپس جا کر نہیں دے سکتے۔ خود حرم میں نہیں جا سکتے تو کسی کے ہاتھ حرم میں بھجوائے جا سکتے ہیں پیسے قربانی کے لیے، اور اس قربانی کا یعنی دم کا جو گوشت ہے وہ غریبوں مسکینوں کو ہی دیا جائے گا، خود نہیں کھا سکتے، کسی امیر کو ہدیہ کے طور پر بھی نہیں دے سکتے۔ حالت احرام میں خشکی پر شکار کرنا منع ہے، اگر کوئی شکار کرے تو اسے شکار کیے گئے جانور کے برابر قربانی دینی چاہیے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 95 میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتلہ منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم یحکم بہ ذو عدل منکم ہدیا بالغ الکعبہ او کفارۃ طعام مساکین او عدل ذلک صیاما لیذوق وبال امرہ عفا اللہ عما سلف ومن عاد فینتقم اللہ منہ واللہ عزیز ذو انتقام۔ ترجمہ ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، احرام کی حالت میں شکار نہ مارو، اور اگر تم میں سے کوئی جان بوجھ کر ایسا کر گزرے تو جو جانور اس نے مارا ہو اسی کے ہم پلہ یعنی اسی کے سائز کا ایک جانور اسے مویشیوں میں سے نظر کر دینا ہوگا، جس کا فیصلہ تم میں سے 2 عادل آدمی کریں گے، اور یہ نذرانہ کعبہ پہنچایا جائے گا، یا پھر اسی گناہ کے کفارہ میں 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، یا اس کے بقدر روزے رکھنا ہوں گے تاکہ وہ اپنے کیے کا مزہ چکھے۔ پہلے جو کچھ ہو چکا اسے اللہ نے معاف کر دیا، اور جس نے اس حرکت کا اعادہ کیا تو اس سے بدلہ اللہ لے گا۔ اللہ سب پر غالب ہے اور بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس آیت کے نزول کے وقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حالت احرام میں تھے، اور یہ بھی آزمائش تھی کہ شکار جو ہے وہ نیزے کی پونچھ میں تھا، بہت ہی قریب تھا کہ بس نیزہ آگے بڑھاؤ اور شکار کر لو، لہٰذا کہا جا رہا ہے احرام کی حالت میں شکار نہ کرو۔ اگلا مسئلہ ہے حالت احرام میں سمندری شکار کرنا اور اسے کھانا جائز ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 96 ہے، احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارۃ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون۔ ترجمہ ہے، تمہارے لیے سمندر کا شکار مارنا اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے، جہاں تم ٹھہرو وہاں اسے کھا بھی سکتے ہو اور قافلے کے لیے زاد راہ بھی بنا سکتے ہو، البتہ خشکی کا شکار تم پر حالت احرام میں حرام کیا گیا ہے، لہٰذا اس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو جس کی پیشی میں تم سب کو گھیر کر حاضر کیا جائے گا۔ یہاں دین کی وسعت پتہ چلتی ہے، جہاں مشکل ہو وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سہولت دے دی ہے، دین میں وسعت ہے، یہ خوبصورتی ہے۔ خشکی میں زیادہ راہ اگر ختم ہو جائے تو دیگر بہت سی چیزیں مل جاتی ہیں، بہت سے راستے ہوتے ہیں، لیکن سمندر کا سفر بہت ہی لمبا ہوتا ہے، اور کھانے پینے کا سامان ختم ہو جائے تو آپ کہیں سے جا کر کچھ لا بھی نہیں سکتے، لہٰذا سمندر کا شکار کرنا جو ہے وہ حالت احرام میں جائز ہے۔ اگر یہ بھی منع ہوتا تو انسان مر سکتا تھا نا،
اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ اگلا مسئلہ ہے حج یا عمرے کے دوران صفا اور مروہ پہاڑیوں کا طواف یعنی سعی کرنے کا حکم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 158 ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ یقیناً صفا اور مروہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، لہٰذا جو شخص بیت اللہ شریف کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان سعی کرے، اور جو شخص برضا و رغبت کوئی بھلا کام کرے گا اللہ کو اس کا علم ہے اور وہ اس کی قدر کرنے والا ہے۔ یہ اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ زمانۂ جاہلیت میں لوگوں نے صفا پر اصاف نامی اور مروہ پر نائلہ نامی بت رکھے ہوئے تھے اور وہ ان کا طواف بھی کرتے تھے، لہٰذا مسلمان جو ہیں وہ صفا اور مروہ کا طواف کرتے ہوئے ڈر رہے تھے کہ کہیں یہ شرک نہ ہو جائے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تردید کر دی کہ نہیں کر سکتے ہیں۔ حج ادا کرنے کے ساتھ ساتھ تجارت کرنا بھی جائز ہے، یعنی اللہ نے اس کی رخصت دے دی ہے، اگر کسی کو ضرورت ہے تو وہ کر سکتا ہے، لیکن حج کے سارے جو مناسک ہیں وہ صحیح ادا کرنے ہوں گے۔ اور وقوف عرفات حج کا رکن ہے۔ مزدلفہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خوب یاد کرنے کا حکم ہے، اسی طرح مشعر الحرام کے قریب وقوف کرنا افضل ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 198 اور 199 ہے، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم۔ ترجمہ ہے، اگر حج کے ساتھ تم لوگ اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرتے جاؤ تو اس میں کوئی حرج نہیں، پھر جب عرفات سے واپس چلو تو مشعر الحرام یعنی مزدلفہ کے پاس ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو، اور اس طرح یاد کرو جس کی ہدایت اس نے تمہیں دی ہے، ورنہ اس سے پہلے تو تم لوگ بھٹکے ہوئے تھے، پھر جہاں سے دوسرے لوگ پلٹتے ہیں وہیں سے تم بھی پلٹو اور اللہ سے معافی مانگو، یقیناً وہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اگلا مسئلہ ہے ایام تشریق میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خوب یاد کرنے کا حکم ہے۔ ایام تشریق میں منا سے 12 ذی الحج کو واپس آنا جائز ہے، لیکن 13 ذی الحج کو واپس آنا افضل ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 203 میں ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ ترجمہ ہے، یہ گنتی کے چند روز ہیں جو تمہیں اللہ تعالیٰ کی یاد میں بسر کرنے چاہیے، پھر جو کوئی جلدی کر کے 2 ہی دن میں واپس ہو گیا تو کوئی حرج نہیں، اور جو کچھ زیادہ دیر ٹھہر کر پلٹا تو کوئی حرج نہیں، بشرطیہ کہ اس نے یہ دن تقوی کے ساتھ بسر کیے ہوں۔ اللہ کی نافرمانی سے بچو اور خوب جان رکھو کہ ایک دن اس کے حضور تمہاری پیشگی ہونے والی ہے۔ یہاں یہی بتایا جا رہا ہے کہ ایام تشریق جو ہیں وہ گنتی کے چند دن ہیں، اور سب سے اہم یہ ہے کہ اللہ کی یاد میں بسر کیے جائیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی وہاں 2 دن رہے منا میں یا 3 دن رہے،
اصل چیز کیا ہے کہ دل میں اللہ کا تقوی ہو، اللہ کی محبت ہو، اللہ کی یاد ہو، اللہ کی ناراضگی کا ڈر ہو، اور آخرت میں اللہ کے حضور جواب دہی کی فکر ہو۔ اگلا مسئلہ ہے حج ایک کثیر المقاصد اور کثیر الفوائد عبادت ہے، یعنی اس کے مقاصد بھی بہت سارے ہیں اور فائدے بھی بہت سارے ہیں اس کی عبادت کے۔ طواف زیارت حج کا رکن ہے۔ سورۃ الحج آیت نمبر 27، 28 اور 29 میں ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِیقِ۔ ترجمہ ہے، اے ابراہیم علیہ السلام، لوگوں کو حج کے لیے اذن عام دے دو کہ وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اور اونٹوں پر سوار ہو کر آئیں تاکہ وہ فائدے دیکھیں جو یہاں ان کے لیے رکھے گئے ہیں، اور چند مقرر دنوں یعنی ایام نحر اور ایام تشریق میں ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں یعنی ذبح کریں جو اس نے انہیں بخشے ہیں، خود بھی کھائیں اور تنگ دست محتاج کو بھی دیں، پھر اپنا میل کچیل دور کریں، اور کسی نے اس موقع کے لیے نظر مان رکھی ہو تو اپنی نظر پوری کریں اور قدیم گھر یعنی بیت اللہ شریف کا طواف کریں۔ الحمدللہ ہمارا آج کا ٹاپک مکمل ہو گیا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔